अस्सलाम वालेकुम जी। खुली धमकी, खुली गुंडा गर्दी गुंडापुरी ही कर सकता है और वो गुंडापुरी ने कर दी है। उनका एक जो है वो ऑडियो लीक हुआ है जिसके अंदर वो बात कर रहा है और बात कर रहा है किसी बंदे से। उसको कह रहा है कि ये जो टॉल के साथ जो कौन सा टाउन है, तो वो उसे बताता है कि ये भी है और ये भी है, कहता है इत्थे बंदे रोक लो। जी अली खान सर क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है। आप सुनाए। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं। लाइसेंस भी बहुत है। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे साथ गरीब तरीन कॉलोनी है, पैसे जहाँ पे कार बांध घुस जाए, ये कौन सी प्रभाव हो जाए। उधर का साथ कौन सी गरीब तरीन जगह कौन सी है? वो जो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बाद टूलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे है ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है नक्शा। मैं अपने बंदे और सामान वहाँ रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस रास्ते में है इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसके ऊपर दो बातें आई हैं। टॉल से मेरे जहन में आया कैपिटल टाउन है और रचना टाउन है, कोई इस तरह का दो टाउन्स का वो नाम ले रहा है। तो मैंने कहा कैपिटल टाउन तो कोई इस्लामाबाद टॉल प्लाजे के इर्द गिर्द होगा, लेकिन नहीं, वो बाद में उसके ऊपर जो है वो मतलब कि बयान आ गया राना सनाउल्लाह के बयान को एक दफ़ा साइड पे रखते हुए उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले आ जाएंगे वो क्या रहा है। वो उसे कह रहा है कि बंदे हैं, वो कहता जी बंदे भी हैं। अच्छा, वो कहते बंदूका भी हैं, और कहते बंदूका भी हैं। अच्छा, लाइसेंस भी हैं, वो कहता लाइसेंस भी हैं। कितने हैं? वो कहता जितने चाहो हैं। ठीक है। और उसे कहता है कि फिर यहाँ पे इकट्ठा कर लो, और ये जो हैं ये लोग जो हैं ये कर रहे हैं। अब ये ऑडियो आई, इस ऑडियो को डिनाई करने की बजाय गुंडापुरी ने इसको तस्लीम किया। उसने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि आप हमारे साथ ये करेंगे और हम आपको ज़िंदा जाने देंगे? मसला ये है कि उन्होंने करना है इस्लामाबाद और आप ये सारा काम कर रहे हो गुजरात में। तो फिर याद करें जो मेरी बात खाकसार ने कही थी कि मुझे क्यों लगता है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये जेलम नहीं टापेगा, उससे पहले कुछ ना कुछ होगा, तो वो PTI ही करेगी ना कुछ। ठीक है ना। अब मेरा मतलब पंजाब में उनकी हुकूमत है, पंजाब में परवेज लाई की हुकूमत है ना, उनकी जो कि PTI का इत्तेहादी है, और पंजाब के अंदर वो परवेज लाई के शहर में गुंडे इकट्ठे कर रहे हैं, और पंजाब में परवेज लाई के शहर में गुंडे इकट्ठे करके साथ में वो गुंडापुरी जो है, वो जो बदमाश है, वो जो छटा हुआ बदमाश है, वो बदमाश कहता है कि जनाब तुम हमारे खिलाफ इतनी तैयारी कर रहे हो तो हम फिर तुम्हें बताएंगे। यानी कि वो एक तरह का इतराफ़े जुर्म कर रहा है कि हाँ मैंने गुंडे वहाँ पे इकट्ठे किए हैं, हाँ मैंने असला इकट्ठा किया है, हाँ मैं तुम्हें कत्ल करने का इरादा रखता हूँ। ये है। अब मेरा नहीं ख्याल, मैं जब तक ये अल्फाज आप तक पहुँचेंगे उस वक्त तक क्या सूरत हाल हो रही होगी, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक जो सुबह शदरे से चलने वाला जो लॉन्ग मार्च था वो रचना टाउन जो कि मुरीद के से पहले आता है, वहाँ पे जाके इमरान अहमद खान नियाजी उससे भाग गया है। और ये मार्च के साथ जितने भी कोई 1000-1500 लोग चल रहे हैं जो किराए के लोग लेके आए हुए हैं ये KPK से और इधर उधर से, वो मुरीद के जाके क़याम फरमाएंगे और कल सुबह 11 बजे से 12 बजे के बाद से मुरीद के से वो जुलूस रवाना होगा। ठीक है। और वो कामों की जाएगा, यानी कि उन्होंने अपने क़यामत रस्ते के अंदर बैठा दिए हैं। ठीक है। और तासर वो ये दे रहे हैं कि जैसे फ़ौज भी उनके आगे पीछे जा रही है और PDM भी उनके सामने लम्बी पई हुई है। और बेसिकली ये कैसे वो तासुर दे रहे हैं? वो तासुर दे रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडे मीडिया से, जिसको पाकिस्तान के अंदर से पैसा मिल रहा है। KPK, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की हुकूमतों का सारा फंड इस वक्त सोशल मीडिया पे झोंका जा रहा है और फर्दर उसको सपोर्ट मिल रही है इंडिया से, क्योंकि इस वक्त इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं वो भारतीय बयानियाँ लेके चल रहे हैं और उनके इस बयानिया बाजी और बयानिया साजी के ऊपर भारतीय मीडिया में तमाला पैरियां ने पाजी, वो तो पुठियां छाला मार रहे हैं। वो तो उनका अपना, मेरा मतलब है कि क्या हनुमान जी, उनके हनुमान जी जो हैं वो टपूसियां मार रहे हैं।
ٹھیک ہے، اور وہ کیوں نہ ٹپوسیاں ماریں، جو کام جو تھے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی جلدی ہو جائے گا۔ عمران احمد خان نیازی نے وہ کام کر دکھایا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اداروں کے اپنے اعمال اور بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہوگا، اور یہ بے نظیر بھٹو اور یہ ذوالفقار علی بھٹو اور یہ نواز شریف اور یہ شہباز شریف، یہ تو بہت شریف لوگ تھے، ان کو دبکا مارا جاتا تھا، 2-4 ریپٹے کرائے جاتے تھے، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیتے تھے، کسی کو راہ چلتے گولی مار دی، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور کسی کو بیرون ملک بھجوا دیا 10 سال کا معاہدہ کر کے، اور یوں وہ چپ ہو کر بیٹھ گئے معاہدے کے لیے واپس آنے کی امید میں۔ عمران احمد خان نیازی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کوئی جلا وطنی کر کے کہیں پہ جا کے بیٹھ جائیں، تو لہٰذا جتنا بھی زور ڈالنا ہے ابھی ڈالنا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے، اور وہ ڈسکریڈٹ ہوئی ہے اپنے جو اس وقت اس کے اتحادی ہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس سمیت دنیا بھر کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو گند مچا کے گئے تھے، جو کچڑ ڈال کے گئے تھے، جو چکڑ مچا کے گئے تھے، اس کے نتیجے میں دنیا جو ہے فی الحال تو پاکستان کو معاشی حوالے سے کوئی ہاتھ پلہ اب تک اس نے ان 6-7 ماہ میں کوئی نہیں پکڑایا۔ عوام مہنگائی سے تنگ ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ بجلی کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ بلوں کے اندر کمی ہو جائے، حکومت جو ہے جس بہانے کچھ عوام کو منہ بخان جوگی ہو جائے، ادھر جو ہے امریکہ کے پریشر کے نتیجے میں کوئی تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں، نہیں آتی تو پاکستان کو رشین تیل مل جائے، حکومت پھر کسی کو منہ کھانے کے قابل ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ یہ کام ہو، میں ان کو لے دے جاؤں اور چونکہ ان کے خلاف کبھی بھی یہ 1-2 فکروں سے زیادہ نہیں بولتے رہے روایتی سیاستدان، میں ان کو روزانہ جو ہے وہ سامنے رکھوں اور نتیجے کے طور پہ اپنے مقاصد حاصل کر لوں۔ لہٰذا عمران احمد خان نیازی اور ان کے تمام متاثرین اور ان کے تمام فالورز جو ہیں وہ اس وقت 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ڈہیں، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ مارجنلائز کیا جائے پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو اور ان کو جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو ہے جس طرح ہمارے یہاں سرکاری محکموں میں جب پروموشنیں ڈیو ہوتی تھیں تو بہت ساری پھر خاص سازشیں وغیرہ ہوتی تھیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو خبر لیک کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس محکمے کے بارے میں، اس سرکاری محکمے کے بارے میں، سویلین کے بارے میں گند مچ جایا کرتا تھا۔ اب ترقی یہی ہوئی ہے کہ یہی طریقہ کار گند مچانے کا ہمارے ڈسپلن محکمے کے اندر بھی ہو گیا ہے۔ لوگوں کو کسی لائف ٹائم اچیومنٹ ہوتی ہے نا چیف بننا، تو پھر وہاں پہ بھی یہ گند مچایا جا سکتا ہے، اور مچ رہا ہے، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ عمران صاحب جو ہیں اس گند میں سے اپنا حصہ چاہ رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ بغیر کچھ کیے وہ دنیا کا پہلا یہ مارچ وہ کر رہے ہیں جو کہ اس بنیاد پہ ہے کہ اس ملک کی فوج اس ملک کا آئین توڑے، اور آئین توڑ کے مجھے برسر اقتدار لے کے آئے۔ یہ دنیا کی تاریخ کے اندر یہ پہلا مارچ ہے۔ دنیا کے اندر نارملی مارچ اور احتجاج ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو ہے وہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرے، اور اس کے نتیجے میں ان کو برسر اقتدار آنے دے جو بھی منتخب نمائندے ہوں۔ یہ پہلا مارچ ہے جس کے اندر لاڈلا کہتا ہے کہ نہیں، اقتدار کے اوپر صرف میرا حق ہے، کیونکہ اکرام اللہ نیازی نے منہ دکھائی کے اندر شوکت خانم کو یہ اقتدار دیا تھا، تو لہٰذا یہ اقتدار اب میرا ڈیوائن رائٹ ہو گیا، تو لہٰذا یہ اس کے اوپر مجھے متمکن کیا جائے، اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جا رہے ہیں۔ آج یہ ان کا شو تھا جو کہ رچنا ٹاؤن پہ ختم ہو گیا، شاہدرے سے شروع ہو کے، اور مرید کے نہیں ٹھاپا۔ کل وہ کہہ رہے ہیں ہم مرید کے سے شروع کریں گے، لیکن شنید ہے کہ مرید کے سے تھوڑا سا کاموں کی والی طرف سے جا کے تو وہ سٹیج گایا جائے گا، اور وہاں سے جا کے وہ جوائن کرنا شروع کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل کاموں کی کے اندر ان کو وہ جو ہیں وہ اپنے اس لانگ مارچ کے اگلے مرحلے کے خاتمے کا اعلان کر دیں، گجرا والے وہ پرسوں کے لیے پوسٹ پون کر دیں۔ عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اس دوران وہ افواہیں پھیلا کے، جیسا کہ آج انہوں نے افواہ پھیلائی کیونکہ بہت بڑی میٹنگ جناب لاہور میں ان کی آ گئی ہے، اور اس میٹنگ میں ٹاپ پرسنالٹی سے ملنے کے لیے آئی ہیں، جو کہ آگے جناب زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ کے باہر دہلیز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اللہ دا نا ہی ساڈے نال ملاقات کر لے۔
یہ تاثر انہوں نے دینے کی کوشش کی. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ولاگر کی میٹنگ تھی وہاں پہ نیو نیوز کا ایک سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ کوئی نوجوان تھا جس کا خیال تھا کہ اس کو توجہ دی جائے اور اس کو توجہ نہیں دی جا رہی تھی، لہٰذا اس نے اچھل کے ٹکر مارنا ضروری خیال کیا وزیر اعظم کو، اور وزیر اعظم کو انہوں نے ٹکر ماری اور ٹکر مار کے یہ بتایا کہ میں بھی یہاں پہ موجود ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ بے وقت اختیار وزیر اعظم نے کہا میں نے کب کہا ہے؟ اس نے کہا جی وہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا. یہ ہنسنے کی نہیں، یہ رونے کی بات. پاکستان کے اس وقت 99% یوتھیاز اور امرانڈوس اور یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود، ان کا علم یہ ہوتا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ دیکھا تھا، یا میں نے ٹک ٹاک کے اوپر دیکھا تھا، یا میں نے یہ دیکھا تھا، اور یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اس جھوٹ کی آبیاری کی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 10 سال لگا کے پروجیکٹ عمران خان کے سلسلے میں 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے نام کے اوپر. اور وہ جو فصل انہوں نے بوئی ہے نفرتوں کی، انہوں نے ایک پوری نسل کو رٹایا ہے کہ سب چور ہیں، عمران خان کے علاوہ باقی زرداری بھی چور ہے، نواز شریف بھی چور ہے، شہباز شریف بھی چور ہے، فلانا بھی چور ہے، ٹمکانا بھی چور ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نواز شریف نے کہا میرا باپ ایک امیر آدمی تھا، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف نے کہا میرا باپ ایک غریب آدمی کا بیٹا تھا. اب آپ نے دونوں باتیں نوٹ رکھنی ہیں. نواز شریف نے کہا میرا باپ ایک امیر آدمی تھا، شہباز شریف نے کہا میرا باپ ایک غریب آدمی کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے. اور یوتھیوں نے بیانیہ کیا بنایا اور نئی نسل کو رٹا دیا ہے. یار اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے جب کوئی یہ کرتا ہے، تو یہ کوئی دہراتا ہے بچہ، لیکن رٹا دیا ہے. اتنی دفعہ اس کو جھوٹ کو اتنا زیادہ چرن کیا ہے، ایک پوری نسل کو یاد ہو گیا. وہ کہتے ہیں نواز شریف دا پیو جڑا سی وہ امیر سی، شہباز شریف دا پیو غریب سی. یہ رٹا دیا گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر کلپ بنے، میمز بنے، اس کے بعد ٹک ٹاک بنے. کیا میں ایک مثال اس پوری دیگوں میں سے ایک مثال آپ کو بتائیے کہ جھوٹ کس طرح پھیلایا جاتا ہے. پہلے اس کو پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کے زیر تحت چلنے والا پروجیکٹ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ، اس کے تحت کھرب ہا روپیہ لے کے ایک نسل کو رٹایا گیا. اس کے بعد پھر اس کی باغ جو تھی عمران احمد خان نیازی کے ہاتھ میں پھیلا کے کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہوتے ہیں. تو یہ تباہی پھیر دیتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ بچہ پل کے بڑھ کے یونیورسٹی سے گریجویشن کر کے اب اپنے ادارے کی نمائندگی کرنے ہوئے وزیر اعظم کی پریس کانفرنس میں آیا ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ یہ بونگی مار رہا ہے. اور ان کے جتنے بھی ہیروز ہیں، یوتھیوں کے جتنے بھی ہیروز ہیں، سارے اس طرح بے والدے ہیں. میرا مطلب ہے سارے اس طرح کے بے والدہ علم لے کے آئے ہوئے ہیں. تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ایک پوری نسل کو گمراہ کر دیا گیا. ڈی عمرانائزیشن جو ہے وہ ابھی اتنی جلدی نیئر فیوچر میں تو ہونے والی نہیں ہے، خاص طور پہ جب اس کی سپلائی لائن بھی نہ کٹی ہو اور پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے قومی خزانے ان کے لیے کھلے ہوں، اور ارسلان بیٹا جو ہے وہ ڈالر مارتا پھر رہا ہو، کبھی ٹویٹر کو کبھی ٹک ٹاک کو. تو پھر آپ جتنا مرضی سچ بولتے جائیں، سر بکے گا تو جھوٹ ہی. ہم جیسے جو 4 لوگ اس اندھیری آندھی کے اندر اپنی ایک شمع جلا کے کھڑے ہیں، ہمارا کیا فرق پڑتا ہے کتنے لوگوں تک ہم اپنا یہ سچ پہنچا پائیں گے. سچ کے اندر پاور ہوتی ہے، اور آخر میں سچ نہیں جیتنا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تمام بغیرت جیتتے رہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.